आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। नए अहदनामा में से मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम और उसका 13वां बाब पहली आयत से 7 आयत तक। हमारे लिए आज की तिलावत पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम 13वां बाब उसकी पहली 7 आयत। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूदा हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे, क्योंकि नेकोकार को हामकों से खौफ नहीं बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से न डर रहना चाहता है तो नेकी कर, उसकी तरफ से तेरी तारीफ़ होगी, क्योंकि वो तेरी बेहतरी के लिए खुदा का खादम है। लेकिन अगर तू बदी करे तो डर, क्योंकि वो तलवार बेफ़ायदा लिए हुए नहीं और खुदा का खादिम है कि उसके गज़ब के मुआफ़िक बदकार को सज़ा देता है। बस ताबेदार रहना न सिर्फ गज़ब के डर से ज़रूर है, बल्कि दिल भी यही गवाही देता है। तुम इसीलिए खराज भी देते हो कि वो खुदा के खादिम हैं और इस ख़ास काम में हमेशा मशगूल रहते हैं। सबका हक़ अदा करो, जिसको खैरात चाहिए खराज दो, जिसको मासूल चाहिए उसको मासूल, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसकी इज़्ज़त करना चाहिए उसकी इज़्ज़त करो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है कि खुदा ने इस ज़मीन पर जो अथॉरिटीज़, जो अख्तियारात दिए हैं, उसकी फरमाबरदारी करने का हुक्म हमें दिया गया है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हर शख्स, यानी हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि ज़मीन पर खुदा ने मुख्तलिफ़ जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो अदारे हैं, जैसे घर में, ख़ानदान में खुदा का हुक्म है कि खुदा ने ये अथॉरिटी, ये इख्तियार बाप को दिया है, और हमें कलाम मुक़द्दस में से हुक्म मिलता है कि हम अपने माँ बाप के क्या रहें, ताबे रहें। उसके बाद खुदा के कलाम में हमें ये हुक्म दिया गया है कि जो नौकर है वो अपने मालिक के ताबे रहे। आप किसी अदारे में काम करते हैं या जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, तो खुदा का ये हुक्म है कि आप नौकर हैं तो आप अपने मालिक के ताबे रहें, मालिक को ताबे करने की कोशिश ना करें। और फिर अगर आप कलीसियाई सिस्टम है, खुदा का कलाम बताता है कि अपने पेशवाओं के क्या रहो, ताबे रहो। इब्रानियों का ख़त 13वां बाब 17 आयत। और फिर खुदा फरमाता है कि आप किसी भी मुल्क के अंदर हो तो उस जो हुकूमत है उसके ताबे रहो। और यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में हम सीखेंगे। यहाँ ज़रा गौर से सुने। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। हुकूमत की शेप कोई भी हो, वो डेमोक्रेसी हो या कोई और हो, ये नहीं बाइबल में कहा गया कि इस तर्ज की हुकूमत के आप ताबेदार रहें। तो हम जो बाइबल मुक़द्दस के मानने वाले हैं, हमारे लिए खुदा का कलाम कहता है कि खुदा जिस किसी को भी कोई अथॉरिटी देता है, अख्तियार देता है,
تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے کیا رہیں؟ تابع رہیں۔ تو ہم گورنمنٹ سے شروع کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی حکومت کے کیا رہیں؟ تابع رہیں۔ اور حکومت کی شیپ کوئی بھی ہو، آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، یہ ایک اور پہلو ہے، لیکن خدا کا حکم یہ ہے کہ ہمیں اس کی تابع داری کرنی ہے، اور اگر نہیں کرتے تو اس کے لیے لکھا ہے بائبل مقدس میں دوسری آیت میں، پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے، خدا نے جو اختیار دیا ہے، جو اتھارٹی اس نے بنائی ہے، اس کا سامنا کرتا ہے، تو وہ خدا کے انتظام کا کیا ہے؟ مخالف ہے، اور جو مخالف ہے وہ کیا کریں گے؟ سزا پائیں گے۔ یعنی خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ کبھی کبھی آپ کو جو ملک کا حکمران ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے، تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ نظریات سے اختلاف کریں، لیکن بائبل مقدس کے مطابق اگر آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں تو آپ کو حکومت کا سامنا کرنے کا اختیار خدا نے نہیں دیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ آپ اس کے کیا رہو؟ تابع رہو، سوائے اس کے کہ حکومت ایسا کوئی حکم جاری کرے جو خدا کے خلاف ہو، تو اس کو ہم صرف اس کو نہ مانیں، ادروائز بائبل مقدس کے مطابق۔ اور اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں ڈینیل حکومت کا وفادار تھا، بادشاہ کا وفادار تھا، لیکن جو حکم حکومت نے بادشاہ نے دیا وہ خدا کے خلاف تھا، تو ڈینیل نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے دے دی۔ وہ اس کام کو کنٹینیو کرتا رہا اور خدا نے اسے محفوظ بنایا۔ ادھر صدرک اور میثق اور عبدنجو جو ہیں وہ بادشاہ کے فرمانبردار ہیں، حکومت کے تابع دار ہیں، لیکن جو حکم حکومت نے اور بادشاہ نے دیا وہ خدا کے خلاف ہے کہ مورت کو سجدہ کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ سوائے حکومت کوئی ایسا حکم دیتی ہے جو ڈائریکٹ خدا کے خلاف ہے، تو اس کو نہ ماننا اس کی تابع داری کرنا فرض نہیں ہے۔ ادروائز بائبل مقدس کے مطابق ہمیں جو حکومت کے افسران ہیں اور جو لا آف لینڈ ہے، جو اس ملک کا قانون ہے، اس کے ہمیں تابع داری کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ بائک چلاتے ہیں یا کار چلاتے ہیں تو آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اور پولیس پکڑتی اور آپ کا چلان کر دیتی ہے اور آپ شاید گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو بحیثیت مسیحی آپ کا کیا فرض ہے کہ آپ اپنے گاڑی چلانے سے پہلے لائسنس حاصل کریں، اور جب کوئی پولیس والا آپ سے مانگے تو آپ اس کو نکال کر دیں، کاغذات اپنے پاس رکھیں، آپ اس کو نکال کر دیں۔ اور اگر آپ ایماندار ہیں اور آپ گاڑی چلاتے ہیں اور آپ کے پاس نہ ڈرائیونگ لائسنس ہے، نہ گاڑی کے کاغذات ہیں، اور آپ کو آپ کی گاڑی کو بند کر دیا جاتا ہے تو آپ واویلا کرتے ہیں جی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، تو یہ بائبل نہیں کہتی ہے۔ مجھے تو المیہ ہے، یہ المیہ ہے کہ آج وہ بچے جو شاید 10 یا 11 12 سال کے ہیں وہ بائک چلا رہے ہیں اور ان کے والدین بڑے خوش ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بائک چلاتا ہے، اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں پاس سب دعا کرے میرا بیٹا مرنے کے قریب ہے۔ تو یہ قصور کس کا ہے؟ لا یہ ہے کہ جب تک کوئی 18 سال کا نہ ہو وہ ڈرائیو نہیں کر سکتا ہے، وہ بائک ہو یا کار ہو۔ لیکن ہمارا بچہ 11 سال کا ایک چھوٹے سے اور بچے کو ساتھ لے کر موت کے کنویں کی طرح گاڑی چلاتا ہے، تو ماں بھی ہنستی ہے، باپ بھی ہنستا ہے، پتہ نہیں یہ ہیرو بن گیا ہے۔
افسوس یہ ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہ کمیونسٹ ہو، وہ خدا کو نہ مانے، وہ کسی مذہب کا بھی حکومت ہو، لیکن مسیحیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اس حکومت کے کیا رہے؟ تابع رہیں، سوائے کہ اگر وہ حکومت خدا کے خلاف کوئی حکم دیتی ہے وہ نہیں مانے۔ لیکن باقی جو اس ملک کا لا ہے، اس ملک کا جو قانون ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ اس لیے کرنا چاہیے۔ وجہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی حکومت بھی، وہ بدھ مت کی ہو، کمیونسٹ ہو، وہ کسی اور مذہب کی ہو، وہ کوئی بھی مذہب ہو، خدا کا کلام کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو خدا کی طرف سے نہ ہو، وہ بادشاہت ہو، کہیں مارشل لا ہو، کہیں ڈیموکریسی ہو، کچھ بھی ہو، کلام مقدس کے مطابق وہ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے۔ اور جب خدا کی مرضی نہیں ہوگی وہ حکومت کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی، اس کے لیے طریقہ کار کوئی بھی ہو۔ آپ دیکھیں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں کتنی دیر سے حکومت گرانے یا اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن جب خدا کی طرف سے کوئی حکومت خدا پسند نہیں کرتا تو اس کے لیے فوراً کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جاتا ہے، وہ اس کے اندر کوئی بھی انوالو ہو اور وہ حکومت چلتا بنتی ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، بائبل مقدس کے ماننے والوں کا ایمان ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو خدا کی طرف سے نہ ہو۔ دنیا کی تمام مملکتوں پر کہیں بادشاہت، کہیں مارشل لا، کہیں جمہوریت ہے، وہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ اور اسی لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہم اس حکومت کی کیا کریں؟ تابع داری کریں، ان افسران کی تابع داری کریں، ہم ان لا کی تابع داری کریں جو ملکی قانون کے اندر ہیں۔ اور یہاں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ حاکم سے برے لوگوں کو ڈر ہے۔ اگر آپ کسی ملک کے اندر بھی رہتے ہیں، اس ملک کا جو لا ہے، اس ملک کا جو قانون ہے، آپ اس کو نہیں توڑتے ہیں، آپ اس کے مطابق چلتے ہیں، تو آپ کو کسی بھی شیپ کی حکومت ہو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مارشل لا ہو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی سخت حکمران ہو، نرم حکمران ہو، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ لا کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکاروں کو ہے، جو لا کو توڑتے ہیں، جو قانون کو توڑتے ہیں اور بائبل مقدس کے مطابق وہ خدا کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیونکہ اس حکومت کو کس نے بنایا؟ بائبل مقدس کے مطابق بولے ذرا، کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔ آپ کے نعرے مارنے سے، گالیاں نکالنے سے وہ حکومت نہیں جائے گی۔ ہاں، جس دن خدا نے چاہا وہ ایک دن بھی وہ حکومت آگے نہیں جائے گی۔ تو اس لیے خدا کا کلام بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ ہم جو بائبل مقدس کے پیروکار ہیں، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس حکومت کے کیا رہیں؟ تابع رہیں۔ جو اس ملک کا آئین ہے، قانون ہے، ہم اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر پادری ضیاء بھی ملکی قانون کو توڑے گا، ملکی قانون کی خلاف ورزی کرے گا، تو میں بھی قانون کی گرفت میں آؤں گا۔ لہذا خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم
حکومت کسی سخت آدمی کی ہے یا نرم آدمی کی ہے؟ آپ فرعون کے بارے میں دیکھیں تو فرعون کو بھی جتنی دیر تک خدا نے قائم رکھا اس کے بعد اسے بحر العظم میں غرق کر دیا۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے پہلا سبق یہ ہے، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کا جو قانون ہے ہم اس کی تابع داری کریں، حکومت کی تابع داری کریں، سوائے کہ اگر وہ حکومت ایسا حکم دیتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ خدا کے خلاف ہے تو اس کے لیے جان چلی جائے، وہ نہ مانیں۔ ادروائز آپ ملکی قانون پر عمل کریں اور ان افسران کے تابع رہیں۔ پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کے کلام میں عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب 17 آیت میں لکھا ہے کہ اپنے پیشواؤں کے تابع رہو۔ وہاں کیا لکھا ہے؟ حکومت کے تابع رہو۔ یہاں اپنے پیشواؤں کے کیا رہو؟ تابع رہو۔ حکومت کو کون مقرر کرتا ہے؟ خدا۔ پیشواؤں کو کون مقرر کرتا ہے؟ خدا۔ اور جب ادھر جس کو خدا مقرر کرتا ہے کوئی اس سے بغاوت کرتا ہے تو سزا پاتا ہے، تو ادھر بھی جو بغاوت کرتا ہے وہ کیا پاتا ہے؟ سزا پاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو خدا کے کلام میں خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بنی اسرائیل قوم کا لیڈر بنایا، تو لکھا ہے بائبل مقدس میں گنتی کی کتاب جو اس کے 12ویں باب میں کہ اس کی سگی بہن اور بھائی موسیٰ کے خلاف سازش کرتے ہیں ایک کوشی عورت کا ایشو بنا کر۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے سنا۔ آپ دیکھیں ہم گھر میں بیٹھ کر بھی جو کچھ کرتے سوچتے ہیں خدا اس کو دیکھتا اور سنتا ہے، اور خدا نے موسیٰ کو کہا ان کو باہر بلا، تو بھی ساتھ آ، اور خدا نے ان سے کہا تمہیں میرے بندہ کے خلاف بدگوئی کرتے ہوئے ذرا خیال نہ آیا۔ اور لکھا ہے بائبل مقدس میں خدا غصے سے پیچھے ہٹا تو مریم اسی دم کیا ہو گئی؟ کوڑی ہو گئی۔ اس نے اس اتھارٹی کو چیلنج کیا جسے خدا نے اپوائنٹ کیا تھا، اور گویا اس کو چیلنج خدا کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد آپ گنتی 16 باب میں دیکھیں تو کورا، داتن اور ابیرام یہ خاندان ہیں، انہوں نے بغاوت شروع کر دی اور اس خدا کی اتھارٹی کو چیلنج کیا۔ تو بائبل مقدس کے مطابق یہ لمبی کہانی ہے کہ موسیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم عام موت مرو تو میں خدا کا بندہ نہیں ہوں۔ تو لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ زمین نے منہ کھولا، خدا اس پوری جماعت کو ہلاک کر دینا چاہتا تھا بغاوت میں، تو موسیٰ نے کہا نہیں خدا، مثلا جن لوگوں نے بغاوت کیا ان لوگوں کو کہا باقی ہٹ جائیں، بس انہی کو رہنے دیں، اور زمین نے منہ کھولا اور ان کو نگل گئی۔ بائبل مقدس میں چونکہ وہ لوگ اس اتھارٹی کو چیلنج کر رہے تھے جس کو خدا نے مقرر کیا تھا، پھر داؤد کو خدا نے اپوائنٹ کیا اور اس کا سگا بیٹا اس کے خلاف جو بغاوت کرتا ہے، اس اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے، تو وہ مارا گیا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حکومت کی بغاوت کریں گے تو اس کی سزا ملے گی، اگر ہم ادھر اتھارٹی کو چیلنج کریں گے، بغاوت کریں گے تو ادھر سزا ملے گی۔ اور پھر جو لوگ اپنے ماں اور باپ سے بغاوت کرتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، وہ بھی سزا سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے اس گھرانے کا سربراہ باپ کو بنایا ہے، اور بائبل مقدس میں پرانے اور نئے عہد نامہ میں دیکھیں کہ خدا فرماتا ہے کہ تو اپنی ماں اور باپ کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو۔ اور بائبل کی تاریخ اٹھائیں اور دنیا کی کہ جنہوں نے اپنے باپ اور ماں
کی عزت نہیں کی، انہیں برا بھلا کہا، ان پر لعن طعن کی، ان کا اس زندگی میں بھلا نہیں ہوا۔ اگر مرتے ہوئے توبہ کریں تو بے شک یہ نجات کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں موت تک، لیکن ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ اتھارٹی بھی خدا نے دی ہے کہ بچے ماں باپ کی کیا کریں، عزت کریں، اور اگر اس اتھارٹی سے وہ بغاوت کریں گے تو کون سزا دے گا؟ جس نے یہ اختیار دیا ہے، خدا۔ اور اسی طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اے نوکرو اپنے مالک کے کیا رہو، تابع رہو۔ آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو خدا کا کلام اگر دوسرے لوگ بغاوت کرتے ہیں، آپ کا کام نہیں ہے، اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ مالک کے خلاف بغاوت کریں۔ اگر آپ کا دل نہیں کرتا آپ اس ادارے میں چھوڑ دیں، ریزائن دے دیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ایک مسیحی کو بغاوت کرنا زیب نہیں دیتا ہے۔ سو میرے عزیزو، آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں دیکھیں، چرچ کے اندر دیکھیں، اور جس ملک میں رہتے ہیں وہاں دیکھیں کہ کیا جو خدا نے آپ کے اوپر مقرر کیا ہے، کیا آپ اس کے تابع ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہاں واضح طور پر لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر۔ خدا نے اس زمین پر جو یہ ادارے بنائے ہیں اور جو حکم دیا ہے کہ بچے گھر میں باپ کے تابع رہیں، بیوی اپنے شوہر کے تابع رہیں، اور کلیسیا پیشوا کے تابع رہے، نوکر مالک کے تابع رہے، اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ اس حکومت کے کیا رہیں، تابع رہیں۔ میرے عزیزو، کوئی آپ کو سزا دے یا نہ دے، بائبل مقدس کے مطابق لکھا ہے کہ جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے، اس اتھارٹی کا سامنا کرتا ہے، وہ خدا کے انتظام کا کیا ہے، مخالف ہے۔ کس کا مخالف ہے؟ اگر آپ حکومت سے بغاوت کرتے ہیں تو آپ کس کے مخالف ہیں؟ خدا کے۔ اگر آپ اپنے پیشوا سے بغاوت کرتے ہیں تو آپ کس کے مخالف ہیں؟ خدا کے۔ اگر آپ اپنے آقا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو آپ کس کے مخالف ہیں؟ خدا کے۔ اگر آپ اپنے باپ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو آپ کس کے مخالف ہیں؟ خدا کے۔ اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے۔ اب میرے اور آپ کے لیے آج یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم غور کریں اپنی اپنی زندگی پر کہ کیا میں نے گھر کے اندر اپنے باپ کی بغاوت کی، میں نے ادارے میں اپنے مالک کی بغاوت کی، میں نے چرچ میں اپنے پیشوا سے بغاوت کی، میں جس ملک میں رہتا کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ تو آج موقع ہے کہ ہم اپنے گناہ کو تسلیم کریں، مانیں اور اسے ترک کریں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور توفیق عنایت فرمائے کہ جہاں جہاں خدا نے ہمارے اوپر ایک حکومت بنائی ہے، گھر کے اوپر، ادارے میں، تو ہم ان کا احترام کریں، ان کے تابع رہیں۔ اگر آپ کا باپ بھی آپ کو ایسا حکم دیتا ہے جو خدا کے خلاف ہے، وہ نہ مانیں۔ آپ کا مالک آپ کو ایسا حکم دیتا ہے جو خدا کے خلاف ہے، وہ نہ مانیں۔ اگر پیشوا ایسا حکم دیتا ہے جو خدا کے خلاف ہے، وہ نہ مانیں۔ اگر حکومت ایسا حکم دیتی ہے جو خدا کے خلاف ہے، وہ نہ مانیں۔ لیکن ادروائز باقی تمام
لا کی عطایت کرے۔ خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آئیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، چند لمحات خداوند کی حضوری میں گزاریں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ خاندان کے اندر کیا آپ نے اپنی ماں باپ سے بغاوت کی، اگر انجانے میں کی، غلطی سے کی، لیکن گناہ ہے تو آپ خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ خدا مجھے نہیں پتہ تھا یا مجھ سے غلطی سے میں نے اپنی ماں اور باپ سے بغاوت کی، مجھے معاف کر۔ پھر آپ جس ادارے میں کام کرتے ہیں اگر کہیں وہاں بغاوت کی تو آپ معافی مانگیں کہ خدا مجھے معاف کر۔ پھر آپ نے اپنے پیشواؤں سے بغاوت کی تو خدا کے حضور معافی مانگے، اپنے گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کی تو اس سے خدا سے بھی معافی مانگے، اور جہاں ممکن ہو اس کسی شخص یا افیسر ہے تو اس سے بھی معافی مانگے۔ اے زندہ اور پاک خدا باپ تیری تعریف و تمجید کرتے ہیں کیونکہ تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، تو عظیم ہے اور قادر مطلق بھی۔ آج تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو حکومتیں تو نے مقرر کی ہیں وہ خاندان کے اوپر ہو، وہ چرچ میں ہو، وہ کسی ادارے میں ہو، وہ ملک میں ہو، ہمیں تو نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کی تابعداری کریں، سوائے اس کے کہ وہ ادارہ تیرے خلاف حکم نہ دے۔ اے زندہ اور پاک خدا، میں منت کرتا ہوں کہ آج کا کلام میرے لیے اور ان تمام سننے والے لوگوں کے لیے برکت، تسلی اور نجات کا باعث بن جائے۔ جن لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے اور قبول کر لیا ہے، تو انہیں شیطان کے برے منصوبوں سے بچا، بدی سے بچا، بیماری سے بچا، یسوع مسیح کے عظیم نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔